अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इसराइल अमरीका की मुश्तरका कार्रवाइयाँ ईरान के अगेंस्ट जारी हैं, जिसके नतीजे में 1332 के करीब ईरानी बताए जा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं और कई ज़ख्मी भी हैं और उनकी भी जो कशीदा हालत बताई जा रही है। लेकिन अमरीका की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं, हस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ तो कर रहा है, लेकिन अमरीका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जंग 2 महीने तक जारी रह सकती है। इसके बाद अब मशरक़ वस्ता में क्या सिचुएशन बन सकती है, ये भी कहा जा रहा है कि सालिसी की पेशकश भी की जा रही है और क्या इस सालिसी की पेशकश को कबूल करते हुए अमरीका या ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा आ सकेंगे या ये जंग जो है वो कई महीनों तक मुहीत हो सकती है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे श्रीलंका के करीब ईरान के जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है जब वो भारतीय बहरी मशकों में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। इस पर भारतीय मोदी सरकार पर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि भारतीय मशकों के बाद उसको निशाना बनाया गया और भारत की जानिब से शायद इंटेलिजेंस फराहम की गई। इस किस्म की मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही हैं। इसमें भारत का किस हद तक किरदार हो सकता है इस हमले में, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की बहरान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कुछ खलीजी रियासतों ने अमरीका के साथ जो मुआहदे किए थे वो भी शायद मुअत्तल होने जा रहे हैं। अगर वो मुआहदे मुअत्तल हो जाते हैं तो अमरीकी मईशत को कितना बड़ा धचका पहुँच सकता है और क्या आने वाले टाइम में अमरीकी मईशत जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीका इसराइल बमुकाबला ईरान जंग जारी है। इन हमलों के नतीजे में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और ईरान में शहादतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमरीका की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये जंग जो है वो कई महीनों तक जारी रह सकती है। इस सिलसिले में अब सूरत हाल क्या बनती जा रही है, क्योंकि ईरान ने भी अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद रशिया की जानिब से उनको इंटेलिजेंस फराहम की जा रही है जिसकी मदद से अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन तमाम तर हैरान कुन इंकशाफात के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, निहायत सख्त रिस्पॉन्ड ईरान ने किया, शायद एक्सपेक्टेड नहीं था और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी F-15 तैयारा और एक इसराइली ड्रोन भी गिराया गया है ईरान की जानिब से। क्या लगता है किस हद तक ईरान को कामयाबी मिली है अमरीकी F-15 तैयारे गिराने में? ये बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान साहब आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर अब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन के अंदर। ईरान ने तो शुरू में कह दिया था कि अगर ये जंग हुई तो रीजनलाइज हो जाएगी, तो शायद दुनिया उस वक्त अप्रिशिएट नहीं कर रही थी और मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप तो बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे कि रीजनलाइज किसको कहते हैं। उनको शायद वहम गुमान नहीं होगा कि इस हद तक ईरान रिटेलिएट करेगा कि अरब मुल्कों को ऑब्वियसली रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर देगा। सिर्फ इसमें इसराइल को अमेरिका को एक ही कामयाबी मैं अभी 6-7 दिनों के अंदर दे सकता हूँ, वो ये है कि जो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो दरार थी उनको और वसी कर दिया उन्होंने। यानी इख्तलाफात को अगर जितने भी थे उनको और बढ़ाने में वो कामयाब हो गए, क्योंकि जाहिर है एक डिसकम्फर्ट लेवल हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया जो ईरान ने हमले किए हैं। लेकिन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स को छोड़ दें, मिलिटरीली देखें तो उसको पता है कि जहां से मुल्क जो जो सपोर्ट कर रहे हैं वॉर जनरेटिंग मशीन को सपोर्ट करते हैं, तो वो समझता है कि लेजिटिमेट टारगेट है। अगर अमेरिका श्रीलंका के समंदर के पास जाके ईरानी एक अनआर्म्ड शिप को डिस्ट्रॉय करने में समझता है कि एथिकली ठीक है, तो फिर हम ईरान को कैसे कह सकते हैं कि कौन सी एथिकल चीज है और कौन सी अनएथिकल है। तो ये सारे देखते हुए जाहिर है एक और दो मुल्क जो बड़े जिनका आपने निकल किया कि चीन और रूस की बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। चीन की इंटरेस्ट ये है कि उसकी सप्लाई लाइन बिल्कुल मटेरियलिस्टिक और बिजनेस लाइक मैं बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल। चीन की इंटरेस्ट ये है कि पहले वेनेजुएला डिप्राइव हो गया उससे, जो तेल की सप्लाई डिपेंडेंट थी चीन की। एक ईरान बहुत बड़ा एक सप्लायर था चीन के लिए। चीन की इंटरेस्ट ये है कि ये सिक्योर रहे और चीन सर्वाइव करने में कामयाब रहे, ईरान को उसकी हुकूमत और गवर्नमेंट जो है वो ना गिरे, ताकि उसके जो रवाबत है वो रहे। रूस की बहुत बड़ी इंटरेस्ट है, रूस का ऑपोजिट इंटरेस्ट है। रूस समझता है कि जब तक ये डिस्टेबलाइज रहेगा, अमेरिका एंगेज रहेगा, तो तेल की डिपेंडेंसी रूस पर शिफ्ट हो जाएगी दुनिया की। क्योंकि आपने देखा अमेरिका ने 1 महीने की एग्जेम्पशन दे दी है इंडिया को कि आप तेल रूस से ले सकते हैं। तो ये इटसेल्फ बातें कर रही है कि रूस को भी इंस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं ना फेवरेबल है जितनी वो रहे, और वो भी चाहता है कि अमेरिका इधर एंगेज रहे और पुराने जमाने के सारे हिसाब जो सुपर पावर्स के जमाने से चल रहे हैं उनके। तो आई थिंक वो समझते हैं कि ये एम्ब्रॉयल करना इसको या घेरे में लिए रखना, अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहना, जंग की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ाते जाना, ये सबके मकसद रीजनल भी पूरे हो रहे हैं
اور امریکہ نے شاید یہ کیلکولیٹ نہیں کیا. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عراقچی صاحب نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ غیبی مدد کا ذکر کیا اور پھر جس طرح سے ایران نے 4 F-15 طیارے مار گرائے ہیں، تو یہ غیبی مدد کون سی ہے؟ کیا چین اور روس کی مدد کو وہ غیبی مدد دے رہے ہیں؟ اور یہ 4 طیارے گرنا جنگی ان کے F-15، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم بنیادی طور پر اگر جہازوں کی شوٹنگ ایویلیویٹ کریں تو ابھی تک بڑی مسٹری ہے، کیونکہ امریکہ نے تو بڑا آسان طریقہ سمجھا کہ جی ہمارا فرینڈلی فائر تھا. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بیرسمنٹ نہیں ہوتی، پبلک پریشر بلڈ نہیں ہوتا، آپ کی پروفیشنلزم پر ڈاؤٹ نہیں ہوتا جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں آپس میں، تو کور اپ ہو جاتا ہے کہ جی فرینڈلی فائر ہو گیا. پہلے تو فرینڈلی فائر کی بات کر لیتے ہیں. عمران صاحب، فرینڈلی فائر بنیادی طور پر ایک کا تو مانا جا سکتا ہے. جب ابھی نندن کا شوٹنگ ہوئی تھی ہمارے پاکستان میں، تو آپ کو 27 فروری یاد ہوگا 2019 کو، جب ابھی نندن کو ہم نے یہاں شوٹ کیا تھا تو انڈین نے خود اپنا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا. تو وہ کہتے ہیں فرینڈلی فائر، جس کا مطلب ہوتا ہے فاگ آف فائر، کنفیوژن ہوتا ہے، ایلیمنٹ آف پریشر ہوتا ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ بہت پریس انوائرمنٹ میں لینا پڑتا ہے، تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. لیکن 3 جہازوں کا میں ابھی تک کنونس نہیں ہو پایا. پہلی بات تو یہ پاسبلٹی، کوئی کہتا ہے جی F-18 سے مارا گیا، پھر مجھے کوئی دوستوں نے مذاق میں کہا کہ یار کہیں کسی کویتی پائلٹ نے غصے میں تو نہیں مار دیا. یہ میں صرف مذاق کی حد تک بات کر رہا ہوں، یہ سیریس نوٹ پہ نہیں کر رہا. تو بہت سارے آئی تھنک ایلیمنٹ ہے، لیکن میں ایران کو بھی ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ایک ایلیمنٹ وہ بھی اس کو رول آؤٹ میں آج تک نہیں کیا، وہ یہ کہ انہوں نے سرفیس ٹو ایئر ویپنز بہت سارے خریدے ہیں، اور پاسبلٹی ہے جو ایران کلیم کر رہا ہے کہ اس میں بھی سچائی ہو. لیکن آنے والے وقت بتائیں گے، دونوں میں ایران کی فتح ہوئی ہے. اچھا سر، فتح اس لیے ہوئی ہے جی، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ ایران جو اگلا کلسٹر بم جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں تل ابیب کے پہ ہم حملہ کریں گے، تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہی ایران تل ابیب میں کوئی بڑا نقصان، اسرائیل میں کوئی بڑا نقصان کر سکتا ہے؟ عمران صاحب، ایران کے پاس مختلف قسم کی ڈرونز اور بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کا کلیکشن ہے. میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق، یا میں جتنی کر پایا ہوں اوپن سورسز اور انٹرنیشنل سورسز، ان کے پاس تقریباً 50,000 کے قریب میزائلز ہیں، اور جس میں سے 10,000 کے قریب بڑے سوفسٹیکیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا بیلسٹک کروز میزائلز ہیں ان کے پاس، جو بہت پن پوائنٹ ایکوریسی کے ہوتے ہیں. اور تقریباً کہتے ہیں 80,000 کے قریب ان کے پاس شاہد ڈرون ہیں جو آلموسٹ انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں، جو رشیا کو انہوں نے ٹیکنالوجی دی ہے. رشیا نے مینوفیکچرنگ خود کرنے کا کانٹریکٹ ان سے کیا کہ ہم وہاں مینوفیکچر کر لیں، اتنی افیکٹو ہے. تو یہی وہ ڈرون تھے 10,000 سے لے کر 1,00,000 2 لاکھ تک میزائل جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں فائر کیے، اور ان کے تقریباً $4 ملین کے جو پیٹریوٹ ہیں ان کو فائر کروا دیا اپنے اوپر. اور پھر بھی یہ میزائل پینیٹریٹ کر گئے جو ڈرونز تھے ان کے، کیونکہ سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، کہ ابھی ایران نے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی میں دیکھ رہا ہوں اس جنگ میں جو لڑی ہے، وہ یہ لڑی ہے کہ پچھلی جنگ کے اندر جو جون 2025 میں ہوئی تھی، انہوں نے پہلے بہت سستے، ان ایکوریٹ اور آلموسٹ آبسلیٹ میزائلوں کو چلایا تھا تاکہ وہ ایکسپینڈ ہو جائے. اسرائیل نے ریسپانس میں اپنے سب سے ایکسپینسو ایئر ڈیفنس کو لانچ کیا، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سستے اور ارریلیونٹ آ رہے ہیں یا ان ایکوریٹ میزائلز آ رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے پہلا سٹاک ایگزاسٹ کیا. اس کے بعد پارٹ 2 میں 2025 میں ایران نے سوفسٹیکیٹڈ میزائلوں کو لانچ کرنا شروع کر دیا. تو اسرائیل کے اندر یہ پینک مچ گئی کہ اب کیا ڈیلما ہے، کیونکہ اس وقت تک تو وہ راشننگ کرنی پڑ گئی تھی ان کو میزائلوں کی. اس وقت اس دفعہ ایک اور موو میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے امپیکٹ پیٹرن کو میں ریڈ کر رہا تھا، جہاں جہاں ان کے ڈرونز اور میزائلز گر رہے ہیں اسرائیل میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈے 1 سے ڈرونز کو، ڈیکوائز کو، اینڈ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ جو ان کے جیسے میں نے کہا بیلسٹک میزائلز کو مکس بیگ پھینک رہے ہیں. جو ڈرونز ہیں ظاہر ہے وہ تو لیس ایکوریٹ ہوتے ہیں، جو بیلسٹک ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور ڈیکوائز صرف ڈیفلیکشن کے لیے ہوتے ہیں، آپ کا اسلحہ ضائع کرانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ آپ اس پہ فائر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایکچولی تو ڈمی قسم کا ڈیکوائے ہوتا ہے، صرف ایک ٹریک دے رہا ہوتا ہے، آپ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے. سر آپ پھر سمجھتے ہیں کہ ایران نے عملی طور پہ آئرن ڈوم کو ناکام کر دیا؟ اور انفیکٹ سر انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں برتری حاصل ہے ایران کو. دیکھیے زینب اور عمران صاحب، دیکھیے بنیادی طور پر لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے تقریباً 15% کے قریب، میرے جیسے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے جنگ کو بعد میں بھی فالو کیا، ریسرچ کیا کہ کتنی % لگتا ہے، جہاں سے انفارمیشن ملی ان کو کمپائل کیا. پچھلی دفعہ بھی میرا ماننا یہ تھا 10 سے 15% انہوں نے سارے ایئر ڈیفنس کے سسٹم کو پینیٹریٹ کیا. تھرڈ جو ہے سب سے اوپر 3,000 کلومیٹر سے انٹرسیپٹ کرتا ہے، 12 سے 15 لاکھ کا ایک میزائل ہے. اس کے بعد 3,000 سے 23 پہ آ جائیں، وہ ہے ایرو 3، اس کو بھی گزر کے چلا گیا. پھر ہے ڈیوڈ سلنگ
وہ تقریباً 300 کلومیٹر پہ انٹرسپٹ کرتا ہے, اس سے بھی گزر گئے. پھر آتا ہے آئرن ڈوم جس کا آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہے 70 کلومیٹر, اس سے بھی گزرے. تو یہ صرف جو لاسٹ ٹائم گزر رہے تھے اور آج بھی جو گزر رہے ہیں, یہ صرف اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ نہیں کر رہے. یہ رستے سے جب میزائل فائر کرتا ہے ایران, وہیں سے ہی پرشین گلف پہ انٹرسپشن ہوتی ہے جو امریکنز کر رہے ہیں. پھر عراق اور سیریا اور جارڈن کے ایئر اسپیس سے گزرتا ہے, وہاں انٹرسپشن ہوتی ہے. پھر ریڈ سی کے اوپر ہوتی ہے. پھر میڈیٹیرین جو اسرائیل کے دوسری طرف سمندر ہے, وہاں سے انٹرسپشن ہوتی ہے. اتنوں سٹیپ سے گزر کر بھی وہ اگر پہنچ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے سوال کیا تھا وہ تھوڑا سا میرے سے جواب رہ گیا جب آپ نے کہا کہ ان کے نیوکلیئر یا کسی انسٹالیشن پر یہ بیلسٹک اور کروز میزائل پھینک سکتے ہیں, ان کے بعد بہت ایکوریٹ ہے. لیکن کیونکہ یہ مکس پھینک رہے ہیں تو پیٹرن نہیں سمجھ پا رہا اسرائیل کہ کس طریقے سے کب یہ ایکسپینسو پھینکتے ہیں, کب یہ لیس ایکسپینسو پھینکتے ہیں, کب یہ بہت ایکوریٹ پھینکتے ہیں, اور کب ڈیکوائز لانچ کر رہے ہیں. یہ مکس بیک کر کے بھیج رہے ہیں. اچھا خالد چشتی صاحب, جس طرح سے سر ایران کی جانب سے جوابی حملوں کے جواب دیے جا رہے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاید جنگ 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے, اور ایران کے جوابی حملے نو ڈاؤٹ حیران کن ہیں. تمام لوگ اس میں کافی زیادہ حیرانگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایران اتنا سخت جواب دے سکتا تھا اور دے رہا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے جو 2 مہینوں کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ جنگ 2 مہینے تک جاری رہ سکتی ہے, اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں جو امریکہ نے جنگیں لڑی عراق کے ساتھ, شام کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, یمن کے ساتھ, وہ سالوں جاری رہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ کب تک جاری رہ سکتی ہے اور ایران کیا جواب دے سکے گا اگر یہ جنگ زیادہ لمبی کھنچ گئی تو؟ میں آپ کو ہسٹوریکلی بتا دیتا ہوں 2-3 چیزیں. دیکھیں جب صدام حسین کو انہوں نے اوور پاور کیا تھا اس وقت تک اس کا نو فلائی زون تھا, سینکشن لگ چکی تھیں. تقریباً 2 ہفتے بعد انہوں نے فٹ آن گراؤنڈ کیا تھا جو صدام حسین کے خلاف. پچھلی جنگ دیکھ لیتے ہیں جو ابھی جون میں 2025 میں ایران اور اسرائیل کے مقابلے میں ہوئی تھی. اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے 18 گھنٹے بعد جواب دیا تھا, اور اس جنگ میں انہوں نے 1 گھنٹے بعد جواب دیا. تو آپ سوچ لیں لیول آف پریپیئرڈنس میں صرف ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عراق کے اندر وہ 2 ہفتے میں فٹ آن گراؤنڈ کر سکے تھے, لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں شاید 2 مہینے بھی کر سکیں. اور آپ نے خود ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ فٹ آن گراؤنڈ کا تو مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کتنی جلدی انہوں نے اسٹریٹجی بدلی ہے. وہ اصل میں چاہ یہ رہے تھے کہ ایرانی لوگ اپنے لوگ اٹھیں گے اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اور 50 لیڈروں کی شہادت کے بعد سڑکوں پہ آئیں گے, پریزیڈنسی کو ٹیک اوور کر لیں گے, عدالتوں میں گھس جائیں گے, پولیس. سر وہ وینزویلا والا ماڈل چاہتے تھے, وہ وینزویلا والا ماڈل ان کے ذہن میں تھا. لیکن چشتی صاحب سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ اس وقت اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو جو ان کی فرسٹریشن ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ڈومز ڈے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے 50 سال کے بعد امریکہ جو ہے اس کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا اتنا ڈیسپریٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے نیوکلیئر جو ہے وہ ہتھیار یوز کرے؟ دیکھیں ان کو تو پہلے ہی جسٹیفیکیشن نہیں مل رہی, بڑے لو مورل گراؤنڈ پر ہے, 1 سائیڈڈ حملہ کر دیا, انٹرنل انریسٹ اتنی ہے. آج بھی 60% لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے, امریکی کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں بنتا نہیں تھا. میرا نہیں خیال کہ ابھی مورل گراؤنڈ ان کے اتنے ہیں. ہاں بلیڈ کیے جا سکتے ہیں جب تک کوئی بیچ میں ملک پڑے. روس بہت اچھی پوزیشن میں ہے نیگوسیشن کرانے کے, چائنا بہت اچھی پوزیشن میں نیگوسیشن کا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے. لیکن اگر کچھ ایسا ہوا تو میرا خیال ہے امریکہ خود بھی نہیں پھر بچے گا. بہت سارے پھر تو جنگ عظیم کی ہم بات کر رہے ہیں نا, نئی جنگ شروع ہونے سے تو مطلب اگر اتنی زیادہ پھیل گئی کہ فرسٹریشن ہو گئی اور چائنا کے اور روس نے اگر بیچ میں پڑنے کے باوجود پھر نہ ہوا تو پھر ایران کے لیے بھی ایبسولوٹلی ڈو اینڈ ڈائی ہو جائے گا. پھر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اس کے بعد, جو نیوکلیئر یا نان نیوکلیئر یا جو کچھ اس کے آرسنل میں ہوگا وہ چلا جائے گا. لیکن اینی وے دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کتنی ہٹ لے سکتا ہے, اور وہ خود ہی ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں, ان کو خود کلیئرٹی نہیں ہے ٹیک ہوم کرنے کی. دیکھیے جب اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی سپریم کمانڈر فوج جن کے ٹرمپ صاحب سپریم کمانڈر یا کمانڈر ان چیف ہیں, تو ان کی تو مائنڈ سیٹ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. وہ تو کلیئرٹی نہیں ہے, نہ ان کو روڈ میپ پتا ہے, نہ ان کو آبجیکٹو پتا ہے, نہ ان کو کلوزنگ پتا ہے کہ یہ ہوگا تو تب میں بند کروں گا. وہ روزانہ کبھی کہتے ہیں فٹ آن گراؤنڈ کریں گے, کبھی کردوں کو انکریج کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو زمین پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا سر, انہیں تو شاید سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہم آپ سے ضرور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور بگرام ایئر بیس پہ جو معاملہ ہوا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ پاکستانی شاہینوں نے کس طرح سے بگرام ایئر بیس پہ اہم ٹارگٹ جو حاصل کر لیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہم تو بگرام یا بگرام کے علاوہ ہم کوئی اسپیسیفک تو کر ہی نہیں رہے. بگرام ہیپنس ٹو بی ون آف دی آپشنز, اور وہ کمپلشن ہو گئی تھی. ہم ہر اس وار فائٹنگ, ٹیررزم فائٹنگ, سیبوٹاج, ہر اس ایفرٹ کو جہاں سے کچھ کسی طرح کی ایفرٹ جنریٹ ہو سکتی ہے
ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے. وہ بیس ہے, ان کے اسٹیشنز ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں, کمپاؤنڈز ہیں, چوکیاں ہیں, لانچنگ پیڈ ہے, ریسیونگ پیڈ ہے. کسی طرح ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. جو ٹارگیٹنگ میں جان چکا ہوں ابھی کچھ دنوں کی جو ہوئی ہے, ارسپیکٹو ہم ہٹ کر رہے ہیں. جہاں سے وہ ایفرٹ جنریٹ کریں گے, چاہے وہ طالبان ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو یا کوئی اور ایلیمنٹ ہو, آئی تھنک ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے. ہاں ایک چیز ضرور کر رہے ہیں کہ ہم بہت ویل میڈ ہیں, ابھی بھی ہم بہت کیلکولیٹڈ ہے. بگرام سے ہمیں پتہ لگا تھا کہ ہمیں تھریٹ ہے, تو ظاہر ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا اور ٹیک آن کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. بیکاز وار, جیسے میں نے کہا, یہ جو سیبوٹاج ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, ان کی ہم کیپیسٹی کو انہیلیٹ کر رہے ہیں کہ ان میں کیپیسٹی نہ ہو, جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ایسی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے اپنی کنٹینیویشن, اور کرتے رہیں گے. جس طرح سے پاک فضائیہ کارروائیاں کر رہی ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے, اور کیا لگتا ہے آپ کو ان کامیابیوں کے ذریعے کیا ہم دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کر سکیں گے اپنے خطے سے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے گا, پاکستان نے جس طرح سے سٹانس دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ حوالے کی جائے پاکستان کے, کیا لگتا ہے افغانستان اس پر آئے گا؟ دیکھیے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہماری نہ کوئی ٹائم لائن ہے, نہ ہماری ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کوئی لمیٹڈ ہے کہ یہاں تک ہم کریں گے. ہم اس وقت تک یہ پرائس امپوز کرتے رہیں گے جب تک یہ ریلائز نہ کریں کہ ان کے پاس آپشن بچی نہیں ہے سوائے کمپرومائز کرنے کے اور گیو اپ کرنے کے, اور یہ ٹیررزم سے توبہ کرنے کے لیے. اس کے لیے ہماری کوئی تھریش ہولڈ ابھی ہے ہی نہیں. حکومت نے بھی یہ کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا, میں بھی کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارا کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے, انٹینسٹی کا لیول بھی نہیں ہے, نہ کوئی لیٹر آف ایسکلیشن ہے جو نارملی وار میں ہوتی ہے کہ یہاں تک قبضہ کر لیں گے یا یہاں تک یہ کر دیں گے تو پھر ہم پل بیک کر لیں گے. ہمارا کچھ نہیں ہے. ہمارا ایک ہی ہے کہ وہ پل بیک کریں اس تمام نیتوں سے, اس تمام ایفرٹ سے جو وہ جنریٹ کرتے ہیں. اب آپ کا دوسرا یہ ہے کہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ اپنے وہ دہشت گردوں کے لیڈرز کو ہمارے حوالے کریں, کیونکہ وہی سرگنا بھی ہیں, پلانرز بھی ہیں, فنڈ بھی ان کو ملتا ہے, اور وہی ایک انسینٹیو لیتے ہیں اپنے لیے اور نیچے تھرسٹ کرتے ہیں اپنا فیصلہ, اور ان کو مجبور کرتے ہیں جو ان کے سو کالڈ فٹ سولجر تو اب نہیں کہہ سکتے, وہ تو دہشت گردی ہیں, تو جن کو انہوں نے اکٹھا کیا وہ ان کو فیڈ ان بھی وہی کرتے ہیں. تو وہ لنک ہے بٹوین ایکسٹرنل فورسز اور یہ جو دہشت گرد آن زمین ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہ جب تک وہ لنک نہیں ٹوٹے گا, وہ اسی لنک کی بات کی ہے حکومت پاکستان نے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے, تو یہ جو نیکسس ہے انڈیا, اسرائیل اور افغانستان, تو یہاں پہ آپ کو یہ نیکسس جو ہے اس کی شکست فاش نہیں نظر آتی؟ دیکھیے, ہم نے تو انڈیا سے تو مقابلہ پہلے کر لیا تھا اور اس کو بتا دیا تھا کہ کیا پرائس ہوتی ہے, اور پروہیبٹیو پرائس بھی امپوز کرتی تھی, اور نیو نارمل بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہاولپور میں یا دوسرے شہروں میں آپ حملے کریں, تو پتہ لگ گیا ان کو. اس کے علاوہ جب طالبان نے یہ شروع کیا اور ان کی جگہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا, تو ہم نے ان کو بھی یہی کر رہے ہیں. نیکسس تو کوئی کنفیوژن رہ ہی نہیں گیا عمران صاحب. دیکھیے, انڈین پرائم منسٹر مودی تل اویو جاتے ہیں, وہاں پہ جا کر میٹنگیں کرتے ہیں, مور دین اے بردر آپ کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے, اور اگلے دن طالبان افغانستان سے 52 جگہوں پر پاکستان پر حملہ ور ہو جاتے ہیں, یا 52 چوکیوں پر حملہ کرتے ہیں. 52 جگہوں میں ان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ اور اگر کیپیسٹی ہے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ سٹرائک بیک کریں گی؟ ان کو پتا تھا, لیکن جان کے ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انگیج کیا گیا. اور جب پاکستان نے جس دن اٹیک کیا, اس سے اگلے دن ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا. تو نیکسس میں تو راکٹ سائنس رہی کوئی نہیں ہے کہ یہ 100% نیکسس ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم فنڈنگ سے زیادہ پرائس, جتنی فنڈنگ ان کو مل رہی ہے اس سے زیادہ قیمت ہم لیں گے, تو تبھی یہ باز آئے. سر, جس طرح سے افغان حکومت بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا دفاع کرتی رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سرنڈر کرے گا افغانستان اور پاکستانی مطالبات مانے گا؟ ہم کوئی سرنڈر نہیں کہہ رہے, نہ ہم نے قبضہ کرنا ہے, نہ ہم کوئی زمین پکڑنا چاہتے ہیں, نہ ہم کی پرماننٹ چوکیوں کو ہم ٹیک اوور کر کے ہم اپنے ملک میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو ایک ہی ڈیزائن ہے, ہم کاسٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. بی ایل اے کی آپ نے جو بات کی تھی, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بلوچ ہے, جو قوم ہے, یہ جو ٹیررسٹ والے, ان میں سے جو ٹیررسٹ ہیں, ساری بلوچ قوم تو نہیں ہے, جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں وہ ایران میں بھی بستے ہیں, اور کرد بھی بستے ہیں, اور آئزر بھی بستے ہیں. تو یہ ایران میں بھی ایک نیکسس ہے ان تینوں فورسز کا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو کچھ مہینے پہلے, کچھ ہفتے پہلے جو پاکستان کے بلوچستان میں 12 جگہوں پر حملہ ور ہوئے تھے یہ لوگ, اس وقت امریکہ کے صدر نے اعلان کر دیا تھا کہ میں بس کسی وقت بھی آ جاؤں گا حملہ کرنے ایران پر. تو یہاں کے جو بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے, یہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے 12 جگہ پر حملہ ایک وجہ سے کیا تھا. یہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور رجیم کو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام تھا کہ جناب ہم بھی خدمت گزار بن سکتے ہیں, ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ ہم 12 شہروں پر حملہ ور ہوتے ہیں, ہمارے لائق کوئی خدمت لگائیں ایران میں لگائیں, اور پھر ہمارے لیے کوئی تھوڑی سی فیور پاکستان میں کریں. تو یہ ایک نیکسس سارے کا سارا نون ہے. انہوں نے ایک ریلیونس گین کی تھی امریکی صدر کی نظر میں کہ جناب ہم بڑی پوٹنٹ فورس ہیں, ہم بھی کام آ سکتے ہیں.
لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ایران میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی فٹ آن گراؤنڈ کی، اور انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی بھی۔ بالکل بالکل، پاک فوج کی جانب سے کارروائی ہیں، آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے اور اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس معاملے پر ہمیں بتا بھی رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے نریندر مودی کا بحر ہند کو بھارتی بحریہ کی نگرانی میں محفوظ قرار دینے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے، اس معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ بھارتی بحری مشقوں سے واپس آ رہا تھا، اور انڈین اوشن میں اس ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ 100 سے زائد فوجی بتائے جا رہے ہیں جو اب تک لاپتہ ہیں، اور اس کی ذمہ داری بھارت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بھارت کی جانب سے شاید انٹیلیجنس فراہم کی گئی امریکہ کو، اور اس قسم کی مختلف خبریں آ رہی ہیں کیونکہ مودی سرکار کی جانب سے کوئی اس پر وضاحت نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس خاموشی سے اب کیا اشارے مل رہے ہیں، اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ افضل رضا ایرانی صحافی اور ایرانین نیوز ایجنسی کے بیورو چیف بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ افضل رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو سچویشن اب بن رہی ہے، جس طرح سے ایرانی بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھارت کی جانب سے اس کی انفارمیشن انٹیلیجنس فراہم کی گئی؟ جس طرح سے نریندر مودی صاحب، جب یہ جنگ ہوئی ایران امریکہ کے درمیان، تب بھی نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر بھی تھے 27 فروری کو، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ خطے میں کیا صورتحال بن رہی ہے، اور جنگوں کے دوران جو عام بحری جہاز ہوتے ہیں ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطعی طور پر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان نے یو ایس یا اسرائیل کو کوئی انٹیلیجنس فراہم کی ہو، لیکن دس از ان ایکسیپٹیبل۔ جب آپ کسی مہمان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اگر آپ ان کو رخصت کرتے ہیں، ان کے جانے تک آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کے مہمان کو آپ نے خیر خیریت سے الوداع کر کے اپنے راستے پہ آپ نے چھوڑا ہے کہ نہیں۔ دس از اے ویری انفارچونیٹ کہ ایک ان آرمڈ، ایک ویپنائز، یعنی یہ بالکل غیر مسلح ایک جنگی کشتی کو، جو کہ انڈین انویٹیشن پہ وہاں پہ ایک سو کالڈ انٹرنیشنل نیول ایکسرسائز کے لیے گئے تھے، ان کو ٹارگٹ کرنا، تو آپ یہ توقع تو نہیں رہ سکتے وہ جو جارح طاقتیں ہیں آج ایران پر جارحیت مسلط کی، وہ کسی انٹرنیشنل لا یا کسی چارٹر پر وہ اس کی پابند ہو۔ اس کے اپنی مثال یہی ہے جس ناجائز صہیونی نے ریاست ایران پر جنگ مسلط کی ہے، اور ایک امریکہ کے احمق صدر کو دھوکے میں ڈال کے ایران پر جنگ مسلط کرنے پر مجبور کرنے والی جو طاقت ہے، وہ گزشتہ 3 سال سے فلسطین اور مقبوضہ ویسٹ بنک اور غزہ میں بغیر کسی عالمی قوانین کی روک تھام کے لیے وہاں پہ قتل عام کرے، تو اس کے لیے ایک انوسینٹ یا جو بالکل ان آرمڈ ویسلز کو انٹرنیشنل واٹر پہ ٹارگٹ کرنا ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ پیغام بہت اہم ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ضرور اس پر ری ایکشن دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں ایرانی لیڈرشپ بالکل اس بات پہ بہت غم و غصے کا شکار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان معصوم فوجیوں کے بھی بدلہ اسی طرح لیا جائے گا جس طرح جارح طاقت ایران میں سویلین کو شہید کر رہے ہیں۔ افضل رضا صاحب، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اگر یہ جو بیانیہ ہے کہ بھارتی حکومت نے اسرائیل، امریکہ اور ایران جنگ میں پہلے سے انڈیا کو اس بات کا علم تھا کہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ نریندر مودی جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اگر اگر یہ بیانیہ درست ثابت ہو گیا تو پھر ایران کا کیا موقف ہوگا، کیا ایکشن لے گا ایران؟ دیکھیں، وہ تو ٹائم بینگ پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے اس جنگ سے 3 دن پہلے ہندوستان کے ایک انتہا پسند سو کال وزیر اعظم مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر کے جس طرح بغلگیر ہوتے ہیں ایک قاتل، ایک ابسکنڈر جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے وہ اشتہاری قرار دے پا چکے ہیں، ان کو اس طرح اپنے بغل میں ڈال کے اور ان کو یہ کہنا کہ ہندوستان
شروع سے لے کے انتہا تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک پیغام ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ایک شیپ دے گی نیکسٹ آنے والی جو فورن پالیسی ہے پوسٹ وار میں. جس طرح 12 روزہ جنگ میں انڈیا نے ایک لب کشائی بھی نہیں کی, نہ تو صرف اسرائیل, انڈیا دیکھ رہا تھا کہ کس کے اوپر جنگ مسلط ہو رہی ہے, کون سا ملک مذاکرات کو ترجیح دی, کون سا ملک ہمیشہ میز پہ رہے اور کون سی طاقت میز کو اڑا کے ایران پر جنگ مسلط کی. اور انفارچونیٹلی ایران پر دوسری جنگ مسلط ہونے سے پہلے نریندر مودی صاحب کی جو خاموشی ہے اور جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں, اس سے تو پھر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ جنگ شاید بحر ہند تک پھیل سکتی ہے. دیکھیں آلریڈی امریکہ نے اس جرم کا مرتکب ہوا ہے. اگر آپ کو ایران میں سو کال رجیم چینج کے پیچھے آپ پڑے ہوئے, اگر آپ نے ایران کے بیلسٹک میزائل کو ختم کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہو, کیونکہ آپ کو ادھر ناکامی کا سامن ہے, کیونکہ آپ کی بیسس یہ کے بعد دیگری بڑے درستگی کے ساتھ بڑے پریسائز آپریشن پہ ٹارگٹ کی جا رہی ہے, اس لیے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ٹارگٹ سے کہیں اور ڈھونڈے. جب آپ کو کہیں اور ایک ایسے ویسلز مل جائے گا جو کہ کسی اور پرپس کے لیے انٹرنیشنل واٹر میں موجود تھی, آپ نے وہ اس کو ایک مورال ڈاؤن کرنے کے لیے, ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے آپ نے اس جرم کا مرتکب ہو گئے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی سرکار کو بھارت کے اندر. اپوزیشن جو ہے وہ بہت تنقید کا نشانہ ان کو بنا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے مودی کی پوزیشن اب بھارت میں کیا ہے؟ اس کا کس حد تک نقصان ان کے پولیٹیکل کریئر کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں, ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ہندوستان فلسطین کے حق میں بھی آواز بلند کر سکتا ہے, اور نریندر مودی آنے سے پہلے کچھ آپ کہہ سکتے کہ ہندوستان بھی فلسطین کی مستقل سرزمین تشکیل دینے میں حامی شمار ہوا کرتا تھا. لیکن جب آپ ایک انتہا پسند سوچ لے کر آتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو ایک ہندوتوا اور ایک زائنسٹ آئیڈیالوجی کو آپ ایکول سمجھتے ہیں, پھر تو اس میں نہ تو آپ اپنے اندرونی خانہ اپنے پوزیشن مضبوط کر سکتے ہیں, اتنے ساری اپوزیشن ہیں, اتنے سارے مخالفت ہو رہی ہے کہ کیا انڈیا یو ایس. افضل رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عراقچی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ایران کو غیبی مدد مل رہی ہے. اب بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ غیبی مدد چین اور روس کی صورت میں ہے. آپ چین اور روس کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ایران کے درمیان روس اور ایران کے درمیان چین کے ساتھ اعلیٰ سطحی سیکیورٹی, عسکری انٹیلیجنس تعاون کو مسترد یا اس کا دور نہیں اس کو سوچ سکتے. ایران کے چین کے ساتھ 25 ایئر اسٹریٹجک ایکارڈ ہے, اور ریسنٹلی ایران اور روس نے بھی اپنے درمیان اسٹریٹجک کوآپریشن کے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے. یہ ضروری نہیں ہے ممالک اپنے ہی سیکیورٹی اور اعلیٰ سطحی عسکری تعاون کو دنیا کے سامنے رکھ, لیکن آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو کوآپریشن اس وقت چین, ایران, روس اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں وہ بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی کنسٹرکٹیو ثابت ہو رہے ہیں. میں 12 روزہ جنگ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کے تعاون رہا ہے, لیکن اس دفعہ مجھے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چین اور روس کا کردار بہت اہم ہے. بلکہ ایرانی صدر نے ریسنٹلی ابھی آج ہی انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں یہ پیغام دیا کہ کچھ ممالک میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں چین اور روس کا بھی کردار ہے, برادر ملک پاکستان کی بھی کردار ہے, لیکن ان ممالک کو چاہیے اپنے تعاون کی بھی اس کی بدولت ان طاقتوں کو مجبور کریں جنہوں نے ایران پر جنگ مسلط کی. یہ بات ایران کا بھی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ان طاقتوں کو مجبور کیا جائے جنہوں نے جنگ شروع کی. ایران کی یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے زمینی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر چین اور روس جو ہیں وہ مزید مدد کو آئیں گے؟ نہیں, اس وقت چین اور روس کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا جواب میں کون ہو سکتا ہوں دینے والا. ایران کے وزیر خارجہ نے 92 ملین ایرانین عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اس انٹرویو میں برملا کہا ہے. بالکل وہ انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ایران میں آپریشن ایگل لا 80s یا 82 میں جب اس وقت امریکی فوج نے ایک پلان کر کے ایران کے اس صحرائے طبس میں اپنے منطق کے مطابق وہ آئے تھے اپنے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے, وہاں پہ جب ان کو منہ کی کھانی پڑی, وہ تھی ایک غیبی
मदद, जबकि उस वक्त एक तूफान बर्पा हो गया और तमाम हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, वो अपने सिपाहियों के जनाजे और जख्मी उठा के भाग गए थे। अब भी अगर वो शौक पूरा करने के लिए कुर्द सेपरेटिस्ट को या दूसरे दहशतगर्द तंजीम को ईरान के मगरबी सरहदों को उनको मुसल्लह करके उनके जरिए से ईरान पे घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए ओवर शायद 10 मिलियन से जायद वॉलंटियर फोर्सेस है ईरान में, ताकि वो जमीनी तौर पर अपने दुश्मनों का बहुत भरपूर तौर पर इस्तकबाल करें। कि सूरत हाल जो है वो बेकाबू होती दिखाई दे रही है और नरेंद्र मोदी साहब ट्रम्प आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से ईरानी जहाज को तबाह किया गया और किस तरह से इंटेलिजेंस फराहम की गई, ये नहायत ही अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया आपका। अफजल रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तवानाई का बहरान, ईंधन के इस्तेमाल में बचत की नई हुकूमती हिकमत अमली क्या है, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, आबनाए हुरमस की बंदिश के बाद तवानाई बहरान का खदशा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम ज़ख़ीरा मौजूद है और आवाम की ज़रूरियात के लिए इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने डैशबोर्ड के ज़रिए इन तमाम तर पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के हवाले से लाहेअमल तय किया है। लेकिन कतर के वज़ीर तवानाई ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ खदशात का इजहार किया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तो आबनाए हुरमस की बंदिश के बाद अब जाहिर है तवानाई बहरान का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत ने तो अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है, लेकिन कतर के वज़ीर तवानाई की जानिब से जो खदशात का इजहार किया गया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुँच सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये मेजर एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसके अंदर इनिशियली लोगों का ख्याल था कि एक हफ्ते में ये मामला शायद किसी सिमत की तरफ निकल जाए और ज़्यादा प्रेडिक्शंस थी कि ऑयल की कीमतें जो हैं वो $100 के लगभग पहुंच जाएंगी और वो बढ़नी भी शुरू हो गई। अब जो इस वॉर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, इसका फैलाव जो है वो खित्ते में बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको देखते हुए जो कतर के ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि प्रोडक्शन मेजरली क्लोज़ की जा सकती है। जब सप्लाई कम होगी तो यकीनन कीमतें जो हैं वो अचानक बढ़ेंगी। तो इस वक्त इट्स एनीबडीज़ गैस, लेकिन उनका गैस है कि $50 और बढ़ सकती हैं। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑयल शॉक, ये एक इकोनॉमिक शॉक के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसको अब रूल आउट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो 3 बड़ी मईशतें हैं जिनमें सऊदीया भी शामिल है, उनके बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो अमेरिका में सरमायाकारी से दस्तबरदार हो जाएं। तो ये भी मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि जंग की वजह से $2 ट्रिलियन से ज़ायद अमरीकी सरमायाकारी खतरे में पड़ सकती है। क्या ऐसा अगर होगा तो ये ईरान की कामयाबी नहीं होगी? क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ट्रंप को घुटने टेकना पड़ सकते हैं? जी, पहले तो ज़रा इसको हम समझें कि मिडिल ईस्ट का एक इकोनॉमिक कनेक्शन वेस्ट के साथ क्या है। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, इन इकोनॉमीज़ का जो तेल का जो टेक्निकल सारा सपोर्ट है निकालने की, एक्सट्रैक्शन की, रिफाइनिंग की, बेचने की, वो अमेरिकन कंपनीज़ ने इनिशियली भी दी थी और अभी भी वहाँ पे उसको दे रहे हैं। जो ये पैसा कमाते हैं तेल को एक्सपोर्ट करके, वो इनके सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं जिनके अंदर जमा हो जाता है। वो जो फंड हैं वो अपना 80% पैसा वेस्ट में और ख़ास तौर पे अमेरिका में फाइनेंशियल मार्केट्स में, ट्रेजरी बिल्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्हें वे जो ऑयल की इनकम है उसका पैसा रिसाइकल होके दोबारा अमेरिका और वेस्ट में चला जाता है। अब जो क्योंकि इन इकोनॉमीज़ के ऊपर अपना फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इन्वेस्टर छोड़ के जा रहे हैं, कंपनीज अपने ऑपरेशंस श्रिंक कर रही हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम इस पैसे को जो वहाँ लगा रहे थे, हमें तो अब अपनी रिकंस्ट्रक्शन और अपने आप को मजबूत करने पे लगाना होगा। तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और यूएस मार्केट के लिए बड़ा धचका होएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था कि अगर ये वॉर बढ़ जाती है, जो कि ट्रंप साहब बढ़ा रहे हैं,
تو یہ ایک لوگ جو ہیں obviously اپنی انویسٹمنٹس کو کھینچیں گے. اب وہ امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ ان کے اوپر کیسے پریشر رکھتا ہے, کیونکہ یہ ساری اکانومیز ان اے وے یو ایس کی ایکسٹینشن یا پراکسی ہیں. اچھا سر, اس کے ساتھ جی آپ سر کیونکہ ماشاءاللہ سے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ دبئی پوری دنیا میں ایک بزنس ہیون کے طور پہ اس کو لیا جاتا تھا, سیفسٹ سٹی ان دی ورلڈ اور اس طرح کی باتیں, اگر جو موجودہ صورتحال یہ جنگ مزید پرولونگ کرتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے سارے جو ہائپ ہے وہ بھی درہم سے نیچے آ جائے گی, کیونکہ انویسٹر کا وہ اعتماد نہیں رہے گا اور جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں؟ جی, دس از پریسائسلی ایران ہیز ڈن. انویسٹر کا اعتماد تو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دبئی کے اوپر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا, ایک آپ نے آرٹیفیشل ببل کریٹ کیا ہوا تھا. اب جب دبئی کے اوپر ڈرونز آئے ہیں اور حملہ ہوا ہے ان کی بیسز کے اوپر, تو وہاں سے جو ویسٹرن انویسٹرز ہیں, اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کو پڑھیں تو ان کے اندر تو مور دین ہاف تو آلریڈی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور باقی جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو کانفیڈنس کا لاس ہوا ہے, یہ آئل کے لاس اور شاک سے زیادہ بڑا ہے, کیونکہ اب جو چلا جاتا ہے چھوڑ کے ود فیئر آف لائف, اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت جو چھوٹی ایمریٹس ہیں اور سٹیٹس ہیں, یو اے ای ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کے اندر انویسٹر کانفیڈنس ٹوٹلی شیک ہو گیا. اور اگر یہ 1-2 ہفتے اور معاملہ چلتا ہے جو چلتا دکھائی دے رہا ہے, تو I will not be surprised جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت پر تو دباؤ آ رہا ہے. لیکن سر یہاں پہ میرا سوال جو ہے نا زینب, وہ اس لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی, پاکستان کو بڑا کیئرفلی اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اکانومیز ہیں جی سی سی کی, یہ کوئی اکنامک آرگومنٹ کے اوپر بیس نہیں تھی. کچھ تیل کی دولت پہ چل رہی تھی, کچھ یہ ٹریڈنگ ہبز دبئی جیسے بن چکے تھے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ ہم ابھی ٹریڈنگ ہب ہیں. ہاں, پاکستان being a large country and Pakistan being militarily strong country, اور پاکستان کیونکہ اس پورے خطے میں ابھی تک اللہ کا احسان ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ تھریٹ آئی ہیں لیکن اتنی انٹینسٹی کی نہیں ہے, تو لوگ اس کو ڈیورسیفیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ جو جی سی سی کے اندر کمپنیز بیس تھیں. آپ کو یاد ہو بہت سی پاکستان میں کمپنیز جو ملٹی نیشنل آپریٹ کرتی ہیں وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز وہاں رکھتی تھی. اب ان کو اگر وہاں پر خطرہ دکھائی دیتا ہے تو پاکستان اگر ایک اچھی پالیسی دے, انسینٹیوز دے, تو پاکستان کچھ نہ کچھ کاروبار ضرور اٹریکٹ. سر یہ فرمائیے گا کہ پیٹرولیم کا جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف 14 دن کا تیل رہ گیا ہے. ادھر ایل این جی میں قطر کی بھی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہاں پر حکومت نے تو بڑا, جہاں تک میرا نالج ہے, اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہے, ہائی لیول کمیٹی بھی ہے, حالانکہ اس میں کوئی گلوبل ایکسپرٹس نہیں ہیں, زیادہ تر وزراء اور بیوروکریٹس ہیں. لیکن پیٹرولیم کمپنی اور حکومت کا موقف ایک ہونا بہت ضروری ہے اور عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے تاکہ پینک نہ پھیلے. تو یہاں حکومت کو کام کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں, لوگوں کو حقائق بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے انرجی کو کیسے سیو کرنا ہے اور ہم کیا اقدامات لے رہے ہیں. جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ ابھی آپ آفس آورز گھٹائیں گے, آپ کام شروع کر دیں گے, ورک فرام ہوم زیادہ ہوگا, ٹرانسپورٹ پہ برڈن کم ہوگا, لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ اتنی زیادہ فیئر آف ان نون ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لینا ود پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیز جوائنٹلی پرہیپس جو ہے وہ بیسٹ آپشن دکھائی دیتا ہے. بالکل سر, اس کے معاشی اثرات ظاہر ہے مختلف ملکوں کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ورچوئل مذاکرات میں پیٹرول اور ڈیزل کو فوری مہنگا کر دیا جائے, کیا لگتا ہے کس حد تک مہنگی ہو سکتی ہیں یہ تمام مصنوعات؟ جی, اس کو ایگزیکٹ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف نے میرے سے بھی بات کی ہے, باقی شیئر ہولڈرز بھی کر رہے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں نا, امپیکٹ تو تب پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ چلے کہ وار کتنی لمبی چلتی ہے.
اگر وال چلتی جاتی ہے امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ابھی کرنٹلی پاکستان کے جو 3-4 فالٹ لائنز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے. انفلیشن یقیناً بڑھے گی کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں فروٹ سبزیاں ویجیٹیبلز ٹائپ ایران اور افغانستان سے لیتے تھے وہ بند ہو جائیں گی. انڈیا سے ہم آلریڈی نہیں لے رہے تو پاکستان کے اوپر انفلیشنری پریشر آئے گا. آئل پرائس بڑھنے سے پاکستان کیونکہ تقریباً 7 ارب ڈالر کا آئل امپورٹ کرتا ہے, اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ 7 سے بڑھ کے 10 پہ چلا جائے گا تو ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا, تو ہمیں ڈالر سیو کرنے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ حکومت کو فوراً چاہیے کہ وہ ایون روپی کو سیو کریں کیونکہ جو ہمارے 2 ویسٹرن پروونسز ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھے گا جو دونوں بارڈر کر رہے ہیں کانفلکٹ ایریا کے ساتھ. تو ہمارے یہ جو میگا پروجیکٹس کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پل بنانے ہیں, سڑک بنانے ہیں, اسلام آباد میں انڈر پاس بنانے ہیں, آئی تھنک ہمیں وی شوڈ پٹ دیم آن ہولڈ. فوڈ سیکیورٹی کا ایک خطے کا مسئلہ ہے. یہ گلف کی جو سٹیٹس ہیں یہ 80% فوڈ کو امپورٹ کرتی ہیں. اب جب امپورٹ نہیں ہو پائے گی اس کا پریشر ہے. پاکستان کی جی سی سی کو ایکسپورٹ رک جائے گی کیونکہ ہمارے ٹرانسپورٹ لنکیجز ڈسرپٹ. سو یہ بڑا وائڈ رینجنگ امپیکٹ ہے. یہ خالی آئل پرائسز کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک خطے کی ڈی سٹیبلائزیشن کا اکنامک امپیکٹ ہے. اور وہاں پر اب پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے ایک کریڈیبل پلان رکھنا ہے کہ جی ہم یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. ہماری ترجیحات مؤثر اور ایفیکٹو حکمت عملی پاکستان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے انٹر سیناریو میں. بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.